प्यारे दोस्तों, आज इस्लाम की तारीख के एक ऐसे पैगंबर और बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं जो सिर्फ इंसान के नहीं बल्कि जानवर, परिंदे, जिन्नात और हत्ता की हवा भी उनके हुक्म की पाबंदी करती थी। दुनिया के सबसे अजीम बादशाह और अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन वो अपने तख्त पर बैठे थे। उस वक्त रानी बिल्किस वहाँ हाजिर हुई और इम्तियाई मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ए अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप तो इस दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं। अगर आप मुझे भी इस उड़ने वाले तख्त पर बैठाकर दुनिया के मुख्तलिफ इलाके और अल्लाह की अजीम और अजीब मखलूकात देखने का मौका देते तो मेरी जिंदगी कमाल की होती। रानी बिल्किस की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर तक खामोश रहे। फिर फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो जरूर तुम्हारी ये तमन्ना पूरी होगी। फिर दोनों उड़ने वाले तख्त पर सवार हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा से फरमाया, ए हवा, जहाँ अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत जगह है वहाँ ले चलो। ये कहना था कि हवा ने उस उड़ने वाले तख्त को लेकर उड़ना शुरू कर दिया। चलते चलते 7 समंदर पार कर गए। थोड़ी देर बाद देखा कि समंदर के दरमियान एक निहायत ही खूबसूरत जजीरा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया और हवा ने फौरन उस जजीरे पर उतार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और रानी बिल्किस उस जजीरे की खूबसूरती का लुत्फ उठाने लगे। बिल्किस ने देखा वहाँ अजीबो गरीब परिंदे, अनोखी मखलूकात और समंदर में खूबसूरत मछलियाँ घूम रही है। ए देखकर मलिका बिल्किस बोली, ए मेरे परवरदिगार, ए अजीम अल्लाह, तेरे मखलूकात इस दुनिया में न जाने कितनी खूबसूरत है। तेरे किसी भी नेमत का हम इनकार नहीं कर सकते। ये बात अभी खत्म ही हुई थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा उनके ऊपर से कुछ परों वाले घोड़े तेजी से गुजर रहे हैं। उन घोड़ों की खूबसूरती देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी पसंद आई। उन्होंने एक नजर उन घोड़ों पर जमाई, मगर जैसे ही उन्होंने देखा वो तेजी से नजर से ओझल हो गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस से कहा, आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अल्लाह की इस अजीम मखलूकात को देख कर आता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने उड़ने वाले तख्त उस परों वाले घोड़े के पीछे कर दिया, मगर वो घोड़े इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हें देख नहीं सके। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए। आखिरकार वो निराश होकर वापस रानी बिल्किस के पास आ गए। फिर दोनों उड़ने वाले तख्त पर सवार होकर दोबारा अपने दरबार में लौट आए। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में अपने दानिशमंद और अक्लमंद लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कोई बता सकता है कि वो खूबसूरत परों वाले घोड़े जो आसमान में तेज रफ्तारी से उड़ रहे थे वो कहाँ मिल सकती है? तब एक सिपाही बोला, हुजूर, उन घोड़ों को आंखों से देखना तो दूर की बात है, हमने उनका नाम तक नहीं सुना, मगर हो सकता है जिन्नों का बादशाह इस बात का जवाब दे सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जिन्नों के बादशाह को बुला कर लाओ। फिर चंद सिपाही जिन्नों के बादशाह को ये पैगाम देने चले गए। जिन नजर नहीं आते, इसलिए उन सिपाहियों ने वहां पहुंचकर कहा, ए जिन्नों के बादशाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आपको फौरन बुलाया है। ए कहकर वो सिपाही वापस आ गए। जिन्नातों का बादशाह फौरन बाहर आया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ चल दिया। जब जिन्नातों का बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार में पहुंचा तो बोला, हुजूर, मैं आपके हर हुक्म का पाबंद हूँ।
آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کچھ دور سمندر کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ ہے اور وہاں پر کچھ پروں والے گھوڑے اڑ رہے تھے، ان میں سے کچھ گھوڑوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ اے سن کر جناتوں کا بادشاہ نہایتی پریشانی اور حیرانی میں چپ ہو گیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جلدی سے میرا حکم بجا لاؤ۔ تب جنوں کا بادشاہ بولا، حضور مجھ سے کوئی اور حکم لے لیجئے، میں وہ ضرور بجا لاؤں گا، مگر مہربانی کر کے اے حکم واپس لے لیجئے، مجھ میں اے حکم پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تب پاس ہی موجود ایک سپاہی نے غصے سے بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نہیں مان سکتے؟ تب جنوں کا بادشاہ بولا، حضور اے گھوڑے اتنی تیز رفتار ہے کہ جب تک ہم ان تک پہنچے تب تک وہ ہوا میں گم ہو جائے گی، ہم ان تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، مگر ایک جن ہے جس کا نام سمدان، جو آپ کے خوف سے سمندر کے گہرے پانی میں رہتا ہے، شاید وہ یہ کام کر سکے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اسے ساتھ لے آؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ پھر جنوں کا بادشاہ اپنے چند ساتھی جنوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا اور زور سے آواز دی، اے سمدان جن جلدی باہر آؤ، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تب جناتوں کا بادشاہ چالاکی سے بولا، اے سمدان تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے، تم اب بھی چپ بیٹھے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اے سنتے ہی سمدان جن خوشی سے پاگل ہو گیا، وہ اپنے چند ساتھی جنوں کے ساتھ سمندر کے اندر سے اوپر اٹھنے لگا۔ جب وہ بالکل ان کے قریب پہنچا تو جنوں کا بادشاہ بولا، اے سمدان اب چھپنے کا وقت نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اب اس دنیا میں حکومت نہیں کر سکیں گے، اب اس دنیا کا راج ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، اس لیے دیر نہ کرو اور جلدی چلو۔ پھر وہ سب مل کر ایک لمبی راہ طے کرنے لگے۔ جب راستے کے درمیان پہنچے تو جنوں کا بادشاہ ان سب کو قید کر کے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ جیسے ہی سمدان جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا، وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، کیونکہ وہ پہلے بھی بہت گناہ کر چکا تھا۔ تب سمدان جن گڑ گڑانے لگا، حضور میں خوف سے اتنی دنوں تک سمندر کے نیچے چھپا رہا، میں ایک بڑا گناہ گار ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے جرم کا سزا موت ہے، مگر میں آپ سے التجا کرتا ہوں، مجھ پر رحم فرمائیے، میری جان بخش دے، آپ سے میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے فرمایا، اے سمدان میں تمہارے گناہ معاف کر سکتا ہوں اگر تم میرا ایک کام کر سکو۔ تب سمدان جن بولا، حضور فرمائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑی دور سمندر کے درمیان ایک جزیرہ ہے جہاں پر کچھ پروں والے گھوڑے ہیں، ان میں سے کچھ گھوڑوں کو پکڑ کر لے آؤ۔ اے سن کر سمدان جن حیران میں رہ گیا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس حکم کو سنتے ہی تمام جنوں کا ٹولہ سمندر کے بیچ اس جزیرے کی طرف چل دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سمدان جن بولا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ گھوڑے بہت تیز رفتار ہیں، انہیں پکڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں، مگر ایک طریقہ ہے جو ہم اپنا سکتے ہیں۔ جب یہ گھوڑے تیز اڑ کر تھک جاتے ہیں تب وہ ایک جگہ پانی پینے آتے ہیں، اگر ہم اس جگہ پانی میں نشہ ملا دیں تو وہ نشہ میں مست ہو جائے گا، پھر ہم آسانی سے انہیں پکڑ سکیں گے۔ یہ طریقہ سن کر سب کو پسند آیا اور بنا کسی دیر کے سب اس جگہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے پانی میں نشہ ملایا اور سب اپنی جگہ چھپ گئے۔
تھوڑی دیر بعد کچھ خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے اڑتے اس پانی کے قریب آئے اور پانی پینے لگے۔ پانی پیتے ہی وہ نشہ میں مست ہو گئے اور اڑنے کی قابل نہ رہے۔ تبھی جنوں نے فوراً ان کو رسی سے باندھ دیا۔ پھر سب مل کر ان گھوڑوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہ گھوڑے اتنی زیادہ خوبصورت تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ان سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں بہت دیر تک دیکھتے ہی رہے۔ ان گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی ذمہ داری تک بھول گئے۔ اس وقت عصر کی نماز کا آخری وقت تھا اور سورج لگ بھگ غروب ہونے والا تھا۔ گھوڑے اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں دیکھنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی۔ اچانک انہیں نماز یاد آئی تو وہ ہوش میں آئے اور فوراً نماز کے لیے راج دربار کے اندر جانے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی حضور توبہ کرنے لگے اور عرض کی، اے اللہ، اے میرے رب، میں سمجھ نہیں سکا اور اس دنیا کی حسن میں الجھ کر تیری عبادت بھول گیا، میری اس غلطی کو معاف فرما۔ یہ کہہ کر وہ گریہ زاری کرنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، سورج کو کہہ دو کہ وہ تھوڑی دیر رک جائے تاکہ میرے نبی سلیمان علیہ السلام اپنی نماز ادا کر سکے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً سورج کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے سورج، اللہ کے حکم سے ابھی رک جاؤ جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نماز مکمل نہ کر لے۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن سورج اپنے وقت پر غروب نہیں ہو سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلدی سے اپنی عصر کی نماز ادا کی اور جیسے ہی ان کی نماز مکمل ہوئی، سورج نے غروب ہونے کی اجازت پا لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رونے لگے، اے اللہ، تو رحمان ہے، میں نے غلطی سے ایک دنیا کی گھوڑے کے حسن میں الجھ کر سب کچھ بھول گیا، میری غلطی معاف فرما۔ اس وقت انہوں نے گھوڑے پر غصہ آیا اور حکم دیا، جاؤ، سارے گھوڑوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ گھوڑوں کو ایک ایک کر کے حاضر کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سبھی گھوڑوں کے پار کاٹ دیے۔ اسی وقت غائب سے ایک آواز آئی، اے سلیمان، تم نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے کوئی بھی چیز تمہارے لیے مقبول نہیں، صرف اللہ کی محبت سب سے افضل ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اڑتی ہوئی تخت پر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جن بہت زیادہ پریشان اور خوفزدہ ہو کر ان کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے، تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ جن نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، بابل کے قریب ایک جنوں کا گروہ ہے جو عام لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ وہ لوگوں پر جادو کر کے ان کا ایمان تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو صراط المستقیم سے ہٹا رہے ہیں۔ حضور، آپ اس پر انصاف فرمائیں۔ اے سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنا دیر کیے اپنا تخت اڑایا اور فوراً بابل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک پل میں ہی اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ ظالم جن بستے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو فرمایا، اے متکبر جن قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے پر آؤ۔ مگر ان جنوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی شکتیشالی قدرت عطا کی ہے۔ ان کے سردار نے گھمنڈ بھری آواز میں کہا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، نہ کسی کی بات مانتے ہیں۔ کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑتی ہوئی تخت کے آس پاس گر گیا اور غرور سے چیخ کر بولے، تو کون ہے؟ ہم تجھے نہیں جانتے، اگر تو اتنی طاقتور ہے تو ہمیں ہرا کر دکھا، ہمیں قید کر کے بتا۔
یہ باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے معجزاتی تخت کا ایک چھوٹا سا اظہار کیا۔ جیسے ہی انہوں نے ان جنوں کی طرف گھر کر دیکھا تو اچانک تیز آندھی چلنے لگی، آسمان سے بادل گرجنے لگے، زمین پھٹ گئی اور بڑے بڑے لوہے کی زنجیر نکل آئی۔ ایک ایک جنوں کو ترنت قید کر لیا گیا۔ وہ جن 1 انچ بھی ہل نہیں سک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑانے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں داؤد کا بیٹا ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ نے مجھے پوری دنیا کا حکمران بنایا ہے۔ سن لو، اگر دوبارہ تم نے اس دنیا میں فساد پیدا کیا تو اللہ کا عذاب تم سب کو تباہ کر دے گا۔ اے سن کر تمام جن اللہ پر ایمان لے آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جب تک وہ اس دنیا میں رہیں گے نہ فساد پیدا کریں گے اور نہ ہی انسانوں پر ظلم کریں گے۔ اس طرح دنیا بھر کے تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام حکم ماننے لگے اور ان کے تابع دار بن گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر فضا میں اڑ رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین پہ ایک سانپ آپ کے تخت کو حسرت کے نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فضا کو حکم دیا کہ تخت اس سانپ کے پاس لے کر چلے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام اس تخت کے پاس آئے تو وہ سانپ آپ کے تخت کے قریب آنے لگا اور آ کے آپ کے قدم مبارک پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیوں غمزدہ ہے؟ وہ سانپ اپنی زبان میں کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے انسان ایک جیسے لگتے ہیں، کون سا انسان وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محترم ہے اور کون سا انسان وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بدترین ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو خود کو ان 2 کاموں سے روکتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محترم بن جاتا ہے، اور جو یہ 2 کام کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بدترین بن جاتا ہے۔ پہلا کام، جو تکبر سے دور رہے، اللہ کے تمام خلقت کے لیے اپنے وجود میں محبت اور امن کو قائم کرے۔ دوسرا کام، وہ طاقت رکھنے کے بعد بھی انتقام نہ لے رہا ہو اور اللہ کے مخلوق کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہو۔ جس انسان میں 2 صفتیں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اور جس میں یہ 2 صفتیں نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ سے دور ہے۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔